औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 16। कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप हरगिज़ मेरे साथ ना ठहर सकेंगे। मूसा ने कहा, अगर इस मर्तबा के बाद मैं आपसे किसी शे के बारे में सवाल करूं तो फिर आप मुझे साथ ना रखना। बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उज़्र पूरा हो चुका है। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब एक बस्ती के पास आए तो इस बस्ती के बाशिंदों से खाना मांगा तो उन्होंने इन दोनों को मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फिर दोनों ने इस गांव में एक दीवार पाई जो गिरना ही चाहती थी, तो उसने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। कहा, ये मेरी और आपकी जुदाई का वक्त है। अब मैं आपको इन बातों का असल मतलब बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। जो कश्ती थी वो कुछ मिस्कीन लोगों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैंने चाहा कि इसे एबदार कर दूं। और इसके आगे एक बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। और जो लड़का था तो वो उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वो लड़का उन्हें सरकशी और कुफ्र में डाल देगा। तो हमने चाहा कि उनका रब उन्हें पाकीज़गी से पहले से बेहतर हुस्न सलूक और रहमत और शफकत में ज़्यादा मेहरबान औलाद अता करे। और बहरहाल दीवार का जहाँ तक ताल्लुक है तो शहर के दो यतीम लड़कों की थी, और उस दीवार के नीचे इन दोनों का खजाना था, और इनका बाप नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुंचे और अपना खजाना निकाल लें। ये सब आपके रब की रहमत से है, और ये सब कुछ मैंने अपने हुक्म से नहीं किया। और इन बातों का असल मतलब है जिस पर आप सब्र नहीं कर सके। और आपसे जुल्करनैन के मुतालिक सवाल करते हैं तो तुम फरमाओ कि अनकरीब तुम्हारे सामने इसका जिक्र पढ़कर सुनाता हूँ। बेशक हमने उसे ज़मीन में किरदार दिया और उसे हर चीज़ के एक सामान अता फरमाया। तो वो एक रास्ते के पीछे चला, यहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे सिया कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ पाया, और इस चश्मे के पास ही एक कौम को पाया। तो हमने फरमाया कि जुल्करनैन, या तो तू उन्हें सजा दे या इनके बारे में भलाई इख्तियार कर। कहा, बहरहाल जिसने जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो उसे बहुत बड़ा अजाब देगा। बहरहाल जो ईमान लाया उसने नेक अमल किया तो इसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसको आसान काम कहेंगे। फिर वो एक रास्ते की तरफ पीछे चला, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसी कौम पर तुलू होता हुआ पाया जिनके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी थी। बात इस तरह के है, जो कुछ इसके पास था सबको हमारा इल्म मुहीत है। फिर वो एक और रास्ते पर पीछे चला, यहाँ तक कि दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उस पहाड़ के आगे एक ऐसी कौम को पाया जो कोई बात समझते मालूम ना होते थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या आप हम पे हमारे लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस बात पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने कहा, जिस चीज़ पर मुझे मेरे रब ने काबू दिया है तो वह बेहतर है कि तो तुम मेरी मदद करो कुव्वत के साथ। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। मेरे पास लोहे के टुकड़े लेकर आओ। यहाँ तक कि जब वो दीवार दोनों पहाड़ों के किनारे दरमियान बराबर कर दी तो जुल्करनैन ने आग का तहकाओ, यहाँ तक कि जब इस लोहे को आग को गर्म कर दिया तो मुझे दो, ताकि मैं इस गर्म लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल सकूं या उंडेल सकूं। तो याजूज और माजूज इस पर चढ़ ना सकेंगे और ना इसमें सुराग कर सके। जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब के वादा आएगा तो इसे पाश पाश कर देगा। वह मेरे रब का वादा सच्चा है, और उस दिन हम ना छोड़ेंगे। उनका एक गिरोह दूसरे पर सैलाब की तरह आएगा, और सूर फूंक मारी जा रही होगी, और हम सबको जमा करके लाएंगे। और हम उस दिन जहन्नुम काफिरों के सामने लाएंगे, और वो जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो हक बात ना सुन सकते थे, तो क्या ये काफिर समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे? बेशक हमने काफिरों की मेहमानी के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। तुम फरमाओ, हम तुम्हें बताएं दें क्या सबसे ज्यादा नाकिस अमल कौन है? वो लोग जिनकी सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई, हालांकि वो ये गुमान कर रहे थे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत और उसकी मुलाकात का इनकार किया, तो इनके सब अमाल बर्बाद हो गए। बस हम उनके लिए क़यामत के दिन कोई वजन कायम नहीं करेंगे। यह इनका बदला है जहन्नुम, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों को और मेरे रसूलों को हंसी मजाक बनाया। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बागात हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे और उनसे कोई दूसरी जगह बदलना ना चाहेंगे। तुम फरमा दो, अगर समंदर मेरे रब की बातों के लिए सियाही हो जाता तो ज़रूर समंदर ख़त्म हो जाता, मेरे रब की बातें ख़त्म ना होती, अगरचे हम इसकी मदद के लिए उसी समंदर जैसा ओल ले आते। तुम फरमाओ, जाहिर है
तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मुझे वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है। उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मरियम मक्की सूरत है, इसमें 98 आयात हैं और 6 रुकू हैं। कफ हा या ऐन सॉद। ये तेरे रब की अपने बंदे ज़करिया पर रहमत का जिक्र है, जब इसने अपने रब को आहिस्ता आहिस्ता पुकारा और अर्ज़ की, ए मेरे रब, बेशक मेरी हड्डी कमज़ोर हो गई है और सर ने बुढ़ापे का शोला चमका दिया है, यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और ए मेरे रब, मैं तुझे पुकार कर कभी महरूम नहीं रहा। बेशक मुझे अपने बाद अपने रिश्तेदारों का डर है, मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने पास से कोई ऐसा वारिस अता फरमा दे जो मेरा जानशीन हो और याकूब की औलाद का वारिस हो। तो ए मेरे रब, इसे पसंदीदा बना दे। ए ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। इससे पहले हमने इसका नाम का कोई दूसरा नहीं बनाया। अर्ज़ की, मेरे रब, मेरे लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की वजह से सूख जाने की हालत को पहुंच चुका हूँ। फरमाया, ऐसा ही है। तेरे रब ने फरमाया, मेरे ऊपर बहुत आसान है और मैंने इससे पहले तुझे पैदा किया हालांकि तुम कुछ भी ना थे। अर्ज़ किए, मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दें। फरमाया, तेरी निशानी यह है कि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त होते हुए भी 3 रात दिन लोगों से कलाम नहीं कर सकोगे। बस वो अपनी कौम की तरफ मस्जिद से बाहर निकले तो उन्हें इशारे से कहा कि सुबह और शाम तस्बीह करते रहो। ए याह्या, किताब को मजबूती के साथ थाम रखो, और हमने बचपन में ही हिकमत अता फरमा दी थी और अपनी तरफ से नरम दिली और पाकीज़गी दी, और वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाला था। वो अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला और मुतकब्बिर और नाफरमान नहीं था। और इस पर सलामती है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो पोत होगा और जिस दिन वो जिंदा उठाया जाएगा। और किताब में मरियम को याद करो, जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक जगह अलग हो गई तो इन लोगों से इधर एक पर्दे कर लिया, तो इसकी तरफ हमने अपना रूहानी जिब्राइल भेजा और इसके साथ एक तंदुरुस्त आदमी के सामने आ गया। तो मरियम बोली, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तुझे खुदा का डर है। कहा, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। मरियम ने कहा, मुझे लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार हूँ। जिब्राइल ने कहा, ऐसा ही है कि तेरे रब ने फरमाया कि मेरे ऊपर बहुत आसान है, और ताकि हम इसे लोगों के लिए निशानियां बना दें और अपनी तरफ से एक रहमत बना दें, ये ऐसा काम है जिसका फैसला हो चुका। और फिर मरियम हामला हो गई तो उसे लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर बच्चे की पैदाइश का दर्द उसे एक खजूर के तने की तरफ ले आया और उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर गई होती और मैं कोई भूली बसरी हो जाती। तो उसे उस खजूर के दरख्त के नीचे से पुकारा कि गम ना खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बना दी है, और खजूर के तने को पकड़ और अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर उम्दा और ताज़ा खजूरें गिराएगा। तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी रख। फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो इशारे से कह देना, मैंने आज रहमान के रोज़े की नज़र मानी है, तो आज मैं हरगिज़ किसी से बात नहीं करूँगी। फिर ईसा को उठाए हुए अपनी कौम के पास आई तो लोग कहने लगे, मरियम, बेशक तू बहुत ही अजीब व गरीब चीज लाई है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। इस पर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। वो बोले, हम इससे कैसे बात करें जो अभी माँ की गोद में है। बच्चे ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया और उसने मुझे मुबारक बनाया, ख्वाह मैं कहीं भी हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और मुझे अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला बनाया और मुझे मुतकब्बिर और बदनसीब नहीं बनाया। तो मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन वफात पाऊँ और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊँ। यह है ईसा मरियम का बेटा। सच्ची बात जिसमें ये शक कर रहे हैं, अल्लाह के लायक नहीं वो किसी को अपना बेटा बनाए। वो पाक है, जब किसी काम का फैसला फरमाता है तो उसे सिर्फ ये फरमाता है कि हो जा, वो फौरन हो जाता है। और ईसा ने कहा, बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, तो इसकी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। फिर ग्रोहों का आपस में इख्तिलाफ हो गया तो काफरों के लिए खराबी है एक बड़े दिन की हाजिरी से। उस दिन कितना सुनते और देखते होंगे जिस दिन हमारे पास हाजिर होंगे, लेकिन आज जालिम खुली गुमराही में हैं। उन्हें पछतावे के दिन से डराओ जब फैसला कर दिया जाएगा और वो गफलत में हैं और नहीं मानते।
بے شک زمین جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ جب اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ بولا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تجھے عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا، بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں سے اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلندی شہرت رکھی۔ وہ کتاب میں موسیٰ کو یاد رکھو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور نبی اور رسول تھا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا، اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ اور کتاب اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اور کتاب ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم و یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، اور جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی میں جا ملیں گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگوں جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ہمیشہ رہنے کے لیے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندے سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، وہ ان باتوں میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے صبح اور شام ان کا رزق ہے۔ یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہوگا، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، سب اسی کا ہے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ اور اس کے درمیان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اور آدمی کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب مجھے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا؟ اور کیا آدمی کو یہ یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ کوئی شے نہیں تھا؟ تو تیرے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق نہیں، اور تم میں ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، اور یہ تمہارے رب کی ذمہ پر حتمی فیصلے کی بات ہوئی۔ پھر ہم ڈر بننے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، دونوں گروہ میں کس کا مکان بہتر ہے اور مجلس اچھی ہے؟ اور ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے اچھے تھے۔ تم فرماؤ، جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے دے، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو دیکھیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب یا قیامت، تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کی پہنچ کمزور ہے۔ اور ہدایت پانے والوں کو ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ تو کیا تم اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے کہ میں ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ تو کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے، اس سے خوب لمبا عذاب دیں گے، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا
اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے تاکہ وہ اس کے لیے سفارشی بن جائیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب وہ جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں، تو تم اس پر جلدی نہ کرو تو ہم ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ جو لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے۔ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی، نعوذ باللہ، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ کیا انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا؟ حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک روز قیامت کے اس کے حضور تنہا آئے گا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان کر دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سناؤ۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، کیا اب تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ، اے حبیب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ اسی کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین اور آسمان بنائے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے، اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ اور آہستہ ہو۔ وہ اللہ ہے جو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے آگ کو دیکھی اپنی اہلیہ سے فرمایا ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔ اور پھر جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے، اور میں نے تجھے پسند کیا۔ اب سے تو غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میری عبادت کر، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا، اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا، ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہاری دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، اس پہ میں تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس سے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو، تو موسیٰ نے اسے نیچے ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی والی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور جو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ تو بغیر کسی مرض کے خود سفید ہو کر نکلے گا اور ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، میرے بھائی ہارون کو، اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا تھا، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈالی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، اور پھر اسے دریا کے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ وہ اسے اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ جب تیری بہن چلتی رہی، پھر وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے، تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزمایا، پھر تم کئی برس مدین میں رہے۔ اور پھر اے موسیٰ،
تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے بنایا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کے جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ۔ بے شک اس نے سرکشی کی تو تم اس سے نرم بات کہنا، اور اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت کو قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک ہماری طرف وحی آتی ہے، بے شک ہماری طرف وہی ہوتی ہے ایک عذاب پر کہ تو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی، پھر راہ دکھا دی۔ فرعون بولا، پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، تو ہم نے اس سے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے نکالے، تم کھاؤ، اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں۔ تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم میرے پاس آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری زمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے۔ تم ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔ موسیٰ نے فرمایا، تمہارے وعدے کے وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا، اپنے مکر و فریب کو جمع کرنے لگا۔ پھر آیا ان سے، موسیٰ نے فرمایا، تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ تو اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے، انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا، کہنے لگے، بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین میں اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارے بہت شرف و بزرگی والا دین بھی لے جائیں۔ تو تم اپنے داؤ جمع کرو، پھر سب باندھ کر آ جاؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا اور غالب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم اپنا عصا ڈالو یا پھر ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، تو ہم نے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہوگے، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، اور ان کی بنائی ہوئی چیز کو نگل جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگر کا مکر ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی جائے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، وہ کہنے لگے، ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، کیا تم اس بات پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ مجھے قسم ہے، میں ضرور تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر کو کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، اور تو اس دنیا کی زندگی میں ہی کر لے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور جادو کو بخش دے، اور جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اللہ بہتر ہے جو سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا، تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی چین سے زندہ رہے گا، اور جو اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا، اس نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری رہیں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ان کی جزا ہے جو پاک ہو۔ بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکالو، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا، اور فرعون اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائے۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی جو تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو، تم پر میرا غضب اتر آئے۔ اس پر میرا غضب اترا تو بے شک وہ گر گیا۔
اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ عرض کی وہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب لوٹ آئے اور بس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تھے، ہم نے زیورات کو ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان لوگوں کے لیے بے جان بچڑا نکال لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ بھول گئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بچڑا کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا؟ بے شک ہارون نے اس سے پہلے ہی کہا تھا میری قوم تم اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ بولے ہم تو اسی پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہیں آ جائیں۔ موسیٰ نے کہا کہ ہارون جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، میرے داڑھی اور میرے سل کے بال کو نہ پکڑو، بے شک مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے ہارون تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے فرمایا اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا، تو میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ موسیٰ نے فرمایا تو چلا جا، بس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا کافی ہے، تو کہے گا نہ چھونا، بے شک تیرے لیے ایک وعدہ وقت ہے، بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے اور پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اے حبیب ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلی گزری ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں، اور بے شک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا جو اس سے منہ میں پھیرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ جس دن سود پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے تم دنیا میں صرف 10 رات رہے ہو، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے ہو، اگر آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فرماؤ میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اس زمین کو ہموار چٹیل میں دیان بنا دے گا، تو اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ اونچائی، اسی دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے لوگ اس کی طرف ازائی کے لیے، ادھر ادھر نہ ہوگا، وہ سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، تو تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ اسی دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔ تو تمہارے تمام چہرے اس کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک کمال کرے تو نہ اسے زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ کمی، اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ ڈریں، یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور و فکر پیدا کرے تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کرو اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی حکم دیا تھا کہ وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا، تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے یہ، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، بے شک تیرے لیے جنت ہے، نہ تو یہاں بھوکا ہوگا نہ ہی ننگا ہوگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا نہ تجھے دھوپ لگے گی،
تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق نہ بتاؤں جو کبھی پناہ نہیں ہوگی؟ تو دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان پر شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم سے رزش واقع ہو گئی، تو وہ جو مقصد چاہا تھا اس نے نہ پایا۔ پھر اس نے اس کے رب سے چن لیا تو اس نے اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی کرب کا راستہ دکھایا۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا، تو جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے انڈا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بلا دیا، آج اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے گا، اور ہم اس شخص کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کی رہائشی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب ان سے لپٹ جاتا۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، ایک شک اس امید پر کہ وہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور یہ سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی میں جو تر و تازہ کی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اسی کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا ہے جو سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ تو کافروں نے کہا یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ تو کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہ آیا؟ اور اگر ہم نے رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ تم فرماؤ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو، تو ان قریب تم جان لو گے سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی۔ صدق اللہ العظیم۔